अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें PTI के रहनुमा और वफाकी वज़ीर आज़म खान सवाती साहब ने भी ज्वाइन किया है। सवाती साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे गुफ्तगू करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का चर्चा है और वहाँ से जो पार्टी कायदीन के पैगामात आ रहे हैं वो मज़ीद दर्जा हरारत पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी माहौल है उसका बढ़ा देते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है और जिसमें उन्होंने कहा कि इदारों से बात हो सकती है लेकिन अवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। और निज़ामी साहब, जो शर्त उन्होंने आयद की है कि पहले मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। मुख्तलिफ इसके जो पहलू हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन निज़ामी साहब, क्या ये समझा जाए आज के इस बयान ने वोट को इज़्ज़त दो के नारे को बहुत कमज़ोर कर दिया है? हाँ, लेकिन उनका अगर मौक़िफ़ देखे ना कि जी वो तो कहते हैं हुकूमत है ही नहीं लेजिटिमेट, ये धांधली की पैदावार है, इस लिहाज से वो कहते हैं। लेकिन बेसिकली तो बात वही है जो आप कह रहे हैं कि अगर वोट को इज़्ज़त देनी है फिर दूसरे के मैंडेट का भी एहतराम करें। लेकिन वो तो आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी हमेशा ही रही है मीठे मीठा आप कड़वा कड़वा थू। अब माजी में आपको पता ही है, अगर तारीख में चले जाए जी, तो मियां नवाज शरीफ ने कहाँ कहाँ सजदों से सेफ किया अस्करी हुकूमतों के आगे बैकडोर नेगोशिएशन के ज़रिए और फ़ायदा भी उठाया उसका। अब वो कहते हैं कि कोई अब आप बोर्ड होना चाहिए, सब कुछ होना भी चाहिए। वैसे बात तो ठीक है उनकी, लेकिन फिर ये भी कहना कि हम आइंदा हम भी वोट को इज़्ज़त देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सवाती साहब से निज़ाम साहब जान लेते हैं। जी सवाती साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब। ये वोट को करम है सर, खुदा का शुक्र। ये वोट को इज़्ज़त दे का नारा जो है ये आप मुस्लिम लीग ने लगाया है, तो माजी में तारीख इनके सामने नहीं है? निज़ामी साहब, मेरा ये ख़्याल है कि आपकी उम्र और तजुर्बे का तकाज़ा है, और मेरा ये ख़्याल है कि आपने दबे अल्फाज के अंदर जिस तरीके से पूरी एक तारीख़ जो है कौम और अपने नाज़रीन के सामने रख दी है, ये काफ़ी है। और एक ख़ातून के बारे में, चूँकि उम्र के जिस स्टेज के अंदर मैं हूँ, जहाँ मैंने तालीम हासिल की, वालिदैन की तरबियत जो थी, साथी की जो तरबियत थी, मुझे इजाज़त नहीं देती कि कोई भी मेरी बहन या बेटी हो उसके मतलब किसी किस्म का भी कोई गलत तो दूर की बात है, कोई नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दुख होता है कि एक ऐसी ख़ातून जिसके वालिद साहब जो है मुजरम हैं, अदालत के मेरे मुल्क पाकिस्तान से भागे हुए हैं, वो ख़ुद भी मुहतरमा मुजरम हैं और वो वोट को इज़्ज़त देने की बात कर रही हैं, हालांकि छांगा मांगा की सियासत उनके सामने है। जिस तरीके से वोटों की ख़रीद व फ़रोख्त जो है उनके वालिद साहब ने पूरी हुकूमत के अंदर की, वो भी उनके सामने है। जिस तरीके से उस सियासत के अंदर आए, एक बोने की हैसियत से आए, एक दफाई इदारे के एक जर्नल की सरपरस्ती के अंदर वो आए, उनके दामन में वो परवान चढ़े। ये कोई नाज़ेबा अल्फाज नहीं है, मेरा ये ख़्याल है, ये हक़ाइक़ हैं कि जिनसे मैं पर्दा नहीं उठा रहा, बल्कि मैं आपके नाज़रीन को याद दिला रहा हूँ। और ख़ास कर मुझे आपके प्रोग्राम में शर्म महसूस होती है कि मैं तारीख़ का हवाला दूँ, इसलिए कि आप बज़ात ख़ुद जो है एक पूरी तारीख़ हैं। और ख़ास कर मीडिया के अंदर आपको जो किरदार रहा है, या जिस तरीके से जो है आप चीज़ों को सुलझाते हैं और हमें जो है कम अज़ कम वो क़ुव्वत अता करते हैं, तो इसलिए जो है मुझे मेरा हाल में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कहना यह है कि ख़ुद हर चीज़ ख़ुद मुपसंदी बदीगरा मुपसंद, ये फ़ारसी का बड़ा ज़बरदस्त मक़ूला है कि हर वो चीज़ जो अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरों के लिए पसंद आप न करें। जिस चीज़ को उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने सियासत के अंदर PMLN ने उसको रिजेक्ट किया, आज उसका दौरानिया या बयानिया जो है अगर वो बयान कर रही हैं जी, तो मुझे उस मुहतरमा पे सवाए इसके कि हैरत भी होती है और तरस भी आता है। और मेरा ये ख़्याल है कि वो समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है बेवकूफ़ हैं, वो समझते नहीं हैं। और वो ये बता रही हैं कि इमरान ख़ान को जो 1,70,00,000 के करीब जो है जो वोट मिला है, वो शायद लोगों ने नहीं डाला बल्कि किसी और ने डाला है।
دفاعی اداروں کے اوپر اور دفاعی اداروں کے سربراہان جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیشنل پاور کے وہ ایلیمنٹ ہیں، ان کے بغیر پاکستان کا ہونا، پاکستان کا رہنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اپنی دانش کے اندر یہ کہہ رہا ہوں اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میری سیاست کا حصہ ہے کہ ان کے بغیر پاکستان کا موجودہ فضا کے اندر ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹ کے تحت رہنا جو ہے مشکل ہے۔ ان پہ جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ووٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں، تو 15 تاریخ جو ہے جو ووٹ ان کو ملے گا وہ سامنے آ جائے گا۔ میرے لیڈر کا، عمران خان کا تو ایمان کا حصہ ہے، اور آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے میٹنگ کی پریزیڈنسی میں کہ ایک غیر جانبدار الیکشن کے لیے خواہ کچھ بھی ہو جائے، اور سیچرڈے کو انہوں نے پھر پارلیمانی امور کا جو آبی ایڈوائزر ہیں اور پرانا میں جو وزیر تھا، سب کو جو ہے بلایا ہے تاکہ سر جوڑ کر آئی ووٹنگ کے ذریعے پاکستانی جو بیرون دنیا میں رہ رہے ہیں ان کو ووٹ کی عزت دیجیے، اور اندرون ملک جو ہے الیکٹرانک کے ذریعے ایک ایسا غیر متنازع سسٹم جو ہے ڈیولپ کیا جائے جس کے اوپر دنیا جو ہے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جی یہ تو ٹھیک ہے سواتی صاحب۔ اب یہ جو نعرہ ہے ان کا کہ ووٹ کو عزت دو، بڑے اچھا نعرہ ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ جب وہ میاں نواز شریف چاہیں تو وہ آرمی چیف کو بھی ووٹ دے دیں، ان کی ایکسٹینشن کی بھی حمایت کر دیں، دوسری طرف جب دل کرے وہ کہیں گے جی ہم تو مانتے نہیں ان کو کسی صورت میں، اور یہ اب یہ کہہ دینا کہ یہ تو صرف انتخابی وعدہ ہے کہ جی ہم ان کو نہیں مانتے بالکل کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جائیں گے، تو یہ اس قسم کی جو یہ پاکستان کے صوبے کا معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جائیں گے، یہ انتخابی ہے، وہی اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو واضح تضادات یہ کوئی ان کی سمجھ نہیں آتی، اس کو تو اردو میں ایک محاورہ بھی ہے، یہ کہہ مکرنی والی باتیں ہیں۔ تو نظامی صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ عموماً حکومت جو ہوتی ہے، جو جس کی حکومت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں مریم نواز کے ووٹ کی یا ووٹ کے تقدس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ غیر متنازع جو ہے، میرے نزدیک کے غیر متنازع اکثریت کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان ملک کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال پورا کرنے کے بعد خدا کے فضل سے مجھے یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ یہ لیڈر پھر جو ہے دوبارہ عوام کے ووٹ سے جو ہے منتخب ہو کے آئے گا۔ اس وقت آپ ذرا دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے پچھلے 30 سال کے اندر مختلف دورانیہ میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے حکومت کی ہے، جو کسی طرح گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو ان کا بنیادی حقوق جو ہے وہ نہیں دلا سکے، آج وہ ہماری اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے، ہماری نقل اتارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے آپ کو دیں گے۔ کون سی ایسی حکومت ہے کہ جس نے ان کا وہ اختیار دیا؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ سیرا عمران خان کے سر پہ ہوگا۔ کون یہ کہہ رہا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اتنا غیر متنازع ہو، آپ اس طریقے سے جو ہے اس کا الیکشن کرائیں، ہاتھ اٹھا کر یہ کاغذ پہ لکھ کر، تاکہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ نہ ہو سکے؟ ہماری حکومت ہے، اگر اور پچھلی حکومتوں نے آپ نے دیکھا کہ کیا کیا تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے KPK میں 2018 کے اندر میں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ سے آیا ہوں نظامی صاحب، میرے لیے 41 ووٹ کی ضرورت تھی، ہمارے پاس 67 ووٹ تھے، میرے 48 ووٹ ہوئے، میری حکومت ہے وہاں، میرے ووٹ ہیں، 67 ووٹ جو ہے وہ میرے تھے، 67 ووٹ کی بجائے جو ہے ڈبے سے میرے 48 ووٹ نکلے، جی، جس کی پاداش کے اندر پیپل پارٹی کے کل 3 MPA تھے اور 16.5 ووٹ ان کو ضرورت ہے، 16.5 ووٹ، جی، اس کے اوپر 2 MPA جو ہے وہ 2 سینیٹر جو ہے منتخب کر کے آئے۔ کہاں سے ووٹ ہے؟ خرید و فروخت ہوئی۔ آج ایک لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا را اگر جمہوریت سے اور ووٹ کے تقدس سے آپ کو کوئی دور کا واسطہ ہے، جی جی جی، تو آؤ مل بیٹھ کر اس بات پر کریں کہ ہم پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اوپر ووٹ کا حق دیں گے، سنگل ٹرانسفریبل ووٹ جو 1973 کے آئین کی روح ہے،
بالکل اسی طریقے سے، لیکن ووٹ کے تقدس کو، ووٹ کی طاقت کو بچانے کے لیے ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ ہاتھ اٹھا کر ٹھیک ہے سواتی صاحب، آدمی کو ووٹ دیں. حکومت کا فرد یہ نہیں کہتا کبھی کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے. سواتی صاحب، آپ ووٹ کے تقدس کی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ان کا احترام ہونا چاہیے، لیکن جو آپ کی حکومت آنے کے بعد جو عوام کے ساتھ یہ گورننس کے مسائل ہیں وہ بڑے ہی ہیں، مہنگائی جس میں سر دست ہے، ایک تو اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. دوسرا، جن لوگوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو ووٹ دیا ان کے تقدس کا بھی احترام ہونا چاہیے، اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کی جماعت اور بالخصوص وزیر اعظم صاحب وہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. کوئی ایک میٹنگ بتا دیں جس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ایک ساتھ بیٹھیں. دیکھیں، میں بالکل چونکہ اگر آپ ہوتے تو آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں کوئی سیاسی جواب جو ہے دیتا، نظامی صاحب کی موجودگی میں سیاسی جواب میرے پاس نہیں ہے. جی، میں بالکل رائٹ ہیڈ آن جو ہے اس کا میں جواب دوں گا. کئی بار میں نے عمران خان سے کہا ہے ذاتی طور پر کہ کیا یہ ممکن ہے. اس نے کہا اعظم چور کے ساتھ مجھے بتائیں، آپ نے 20-25 سال امریکہ میں رہے، پوری دنیا کی سیاست کو دیکھ لیں، کیا جمہوریت کے اندر ایک آدمی جس نے ملک کو لوٹا ہو وہ ایک اپوزیشن کا سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے؟ کیا میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیاست کرتا رہوں گا، جمہوریت کرتا رہوں گا، یا یہ ہے کہ میں ان کو یہ باور کراؤں کہ تم پر یہ الزام ہے، تم پر یہ کیسز ہیں، میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے جب تک تم اپنے ان کیسز سے نجات حاصل نہیں کرتے عدالتوں سے اور نیب سے، میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ بالکل واضح ان کا موقف ہے. کسی صورت دیکھیں ان کو، اگر وہ بیٹھ جائیں تو مسئلہ ختم ہے. ان کو وہ بناوٹی سیاست یا روایتی سیاست نہیں کرنی. عباسی صاحب جی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں. جی، اور جو پارلیمانی امور کا تھا تو میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ چلے. اس نے کہا کہاں کا یہ فیصلہ ہے جی کہ ملک کا وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم آتا ہے اور پہلے جو ہے قوم کو کم از کم ایک تقریر کے ذریعے جو ہے ان کا اعتماد حاصل کرتا ہے، اور وہاں جو ہے جو حشر ہوتا ہے. نظامی صاحب، سواتی صاحب، اس میں دیکھیں جو نظامی صاحب آپ کی طرف، سواتی صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اب اپوزیشن جو ہے اس کو بھی عوام نے ووٹ دیا ہے، اور جن لوگوں نے اپوزیشن کو ووٹ دیا ان کا بھی تقدس ہے، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. جمہوریت کی گاڑی تو اس طرح چلتی ہے، یہ پہیے ہیں دو، جی، کہ اپوزیشن کو بھی اس کی جگہ دی جائے اور حکمران جماعت کو بھی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اور وہ ایسا نظام تو پھر آمریت بن جاتی ہے نا کہ ون پارٹی رول ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے سواتی صاحب. یہ نظام چلانے کے لیے اس کو آپ سجیشن سمجھیں یا سوال سمجھیں، اپوزیشن کے وہ لوگ جن پہ الزامات نہیں ہیں، آپ اپوزیشن کو یہ تو سجیشن دے سکتے ہیں جی ان کی ایک ٹیم بنا دیں، وہ آ کے وزیر اعظم سے مل لے. اگر وہ کچھ چند لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے نا. سر میں چند کی تو بات نہیں ہے، جو مین فگر ہیں ان کے الزامات ہیں. باقی جب بھی کہیں میں ان کو ملانے کے لیے تیار ہوں. میں مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور ہم تو روزانہ ملتے ہیں. عمران خان کی جو ٹیم ہے، جو سینئر پارلیمنٹیرین ہے، وہ روزانہ ان کی ٹیم سے جو ہے ملتے ہیں، پیپل پارٹی سے بھی اور پی ایم ایل این سے بھی. اور نظامی صاحب نے بالکل کہا کہ جمہوریت کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس میں بڑا کلیدی رول ہے ہماری اپوزیشن کا. عمران خان کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے ملک کو لوٹ کر آج اس درجے پہ پہنچایا ہے، اس ڈگر پہ پہنچایا ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں بیٹھ سکتا. یا مجھے دنیا کی جمہوریت بتائیں جہاں پر الزام ہو اور وہ جمہوریت جو ہے وہ کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو مارل ان کی اتھارٹی ہے اس کی تو بات کریں، اپنی دیانتداری کی تو بات کریں، لیکن جو الزام ہے اس کی بات تو کریں. دیکھیں، میں ایک چھوٹا جیسا انسان ہوں اس سیاست کے اندر، لیکن جب مجھ پر یہ الزام لگا کہ میں نے اپنے جو طاقت تھی اس کو مس یوز کیا ہے، حالانکہ خدا کا شکر ہے
سپریم کورٹ کے اندر بھی اور پھر ایف بی آر کے اندر کہ کوئی ایسی چیز میں یہاں پہ تھا ہی نہیں جی 38 مرتبہ جو ہے میں نے خود جو ہے وہ ایک آئی جی کو جو ہے کال کیا اور اس کے ٹرانسفر کے اندر میرا کوئی تعلق نہیں تھا جی لیکن اس کے اوپر الزام لگا. میں نے کیا کیا, میں نے استعفیٰ دیا اور جب تک جو ہے میں سپریم کورٹ سے باقاعدہ طور پہ بری نہیں ہوا, ایف بی آر سے میں باقاعدہ طور پہ بری نہیں ہوا, میں دوبارہ جو ہے کم از کم اس وزارت کے اندر نہیں آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جمہوریت کی اساس ہے مارل اتھارٹی. جب ان کی مارل اتھارٹی نہیں ہے تو میں بھی زیادہ کنونس نہیں کر سکتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا ہے جی میری جماعت کے جو دوسرے سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی کنونس نہیں کر سکتی عمران صاحب کو, کیونکہ ہم لاجواب ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات ہیں اور حقائق پہ مبنی ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں جی, وہ اگر جب تک ان الزامات سے بری نہیں ہوتا اس کو کوئی حق نہیں ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ بیٹھیں گے. نو مرسی فرام پرائم منسٹر فار اپوزیشن. نظامی صاحب ہاں لیکن ایک بات جو ہے مریم نے بڑی محترمہ عجیب کہی ہے کہ وہ جہاں جاتی ہیں ان کو نواز شریف کے حامی نظر آتے ہیں, نواز شریف نظر آتا ہے. تو یہ بھی تو ایک قسم کا رویہ جو ہے کہ بیانیہ صرف نواز شریف کے اور باقی جو ہیں نظامی سے پی ڈی ایم کو ذرا ہم اس کا نا وہ ٹائم لائن پہ بچھائیں گے چیزوں کو کہ پی ڈی ایم کے اندر کیا چل رہا ہے. وہ کہانی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن جو مولانا صاحب ہیں, سواتی صاحب ان کا مزاج بھی بخوبی سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ ایک وابستگی بھی ان کی رہی ہے. تو اگین سوال وہی آتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نکلتے ہیں پریشر تو حکومت پہ آئے گا, حکومت مانے یا نہ مانے, لیکن ان کو انگیج کرنے کے لیے کوئی پالیسی حکومت کی ہے؟ یہ سواتی صاحب پالیسی ایک ہی ہے کہ بھئی ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کوئی چور ہے. سڑکوں پہ جب میلہ لگتا ہے تو نظامی صاحب پھر پالیسی ریکنسائل تو ہوتی ہے, اس پہ نظر ثانی تو کرنی پڑتی ہے. سواتی صاحب دیکھیں جی, میں بالکل حقائق سے جو ہے باہر نہیں جاؤں گا اور میرا یہ خیال ہے کہ کیبنٹ کے اندر بھی میرا یہ موقف ہے. علادگی میں جب میں عمران خان سے ملتا ہوں میرا یہ موقف ہے کہ ہم نے بات چیت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کرنے. یہ جمہوریت کا جو حسن ہے اس کے بالکل خلاف ہے. کرپشن کی کوئی بات ہم نہیں مانیں گے, کرپشن سے جڑی ہوئی کسی بات میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. اعظم سواتی کے خلاف ہے, وہ بھی اتنا مجرم ہوگا جتنا جو ہے کوئی دوسرا اپوزیشن کا جو سرکردہ لیڈر ہے وہ مجرم ہوگا اگر اس کے اوپر الزام ہے. اس کے علاوہ ہر چیز پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایکسٹریمزم یا یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ تو جمہوریت کے بالکل الٹ ہے, بالکل خلاف ہے اس کے. اس لیے جس وقت مرضی آئے, مولانا صاحب آئیں, دوسرے صاحب آئیں, 11 کے 11 آئیں, پہلی بات تو یہ کہ آپس میں کچھ جو ہے وہ کر لیں. اگر دیکھیں نظامی صاحب, مجھے مقصد یہ ہے کہ اپنے یہ دلائل دیتے ہوئے مجھے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے. حقیقت ہے میں ایسا نہیں کر رہا, تعظیم کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میڈیا کے اندر دلائل کی ایک تاریخ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنے ہی قریب ہیں اور ان کا کاز بھی اگر مشترکہ ہے تو نظامی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہاں گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی اور نون لیگ ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اپنا کاروبار سرجی بچانے کے لیے جو ہے یہ بیچارے اکٹھے ہوئے ہیں. ایک کا سیاسی قبلہ مشرق ہے, دوسرا کا سیاسی قبلہ جو ہے مغرب ہے. ان کو ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں. دعا کر رہے ہیں کہ شاید اس طریقے سے متحد رہ کر ان کی جان جو ہے وہ نیب سے جو ایک آزاد ادارہ ہے جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں, اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سے ان کی جان چھوٹ جائے, وہاں ہمارا کوئی دخل نہیں. ہمارے تو وہاں جاتے ہوئے پر جلتے ہیں اور کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت جو ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے, کوئی بات بھی نہیں کر سکتے. تو مجھے نظامی صاحب بتا دیں آپ کہ آپ کی دانش کے اندر جو ہے میں آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ اتنے ہی ملک کے درد کے اور ان کا ایک مشترک اگر کوئی اعلامیہ ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو خدا را گلگت بلتستان کے اندر جو ہے 2 دن بعد الیکشن ہو رہا ہے, اس وقت ایک جو اپنے کر کے اور متحد تو ہو جائیں. جی ٹھیک ہے. اعظم سواتی صاحب بہت شکریہ, وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کا. یہ نظامی صاحب کوئی آرگومنٹ اتنا جاندار نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں. علیحدہ جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں اس ملک پہ رول کیا انہوں نے, وہی اکٹھے ہو کے سب کچھ اپنا ختم کر دیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد نون لیگ کیا رائے رکھتی ہے مریم نواز صاحبہ کے آج کے بیان پہ, یہ ذرا جانتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, یہ جو آج بیان سامنے آیا ہے مریم نواز صاحبہ کا, اور پھر ہم پی ڈی ایم کا کچھ ذکر کر رہے تھے, اس بیان کا اثر پی ڈی ایم پہ کیا پڑے گا, مولانا پہ, دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پیپلز پارٹی پہ کیا اس کا اثر پڑے گا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی خاص بیان ہے, کچھ بھی نہیں اس میں. اس قسم کے بیان تو روز آتے رہتے ہیں. آپ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں؟ میں ٹیکنیکلی تو یہ یو ٹرن لگ رہا ہے. ایک جانب نواز شریف صاحب کی وہ باتیں جس میں وہ اداروں کے سربراہوں کو للکارنا, وہ یہاں تو یو ٹرن روز آتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کا یو ٹرن ہے کہ ایک دن کچھ کہہ رہے ہیں, دوسرے دن کچھ کہہ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ مریم صاحبہ بھی جو ہے نا, وہ تھوڑا سا یو ٹرن لینے کی بھی تیاری کر رہی ہیں. اتنی سخت زبان جو تھی وہ آہستہ آہستہ, لہجہ بھی نرم ہے, بیانیہ بھی نرم ہے, وہ والی بات نہیں نظر آتی جو مجھے. نشانہ بھی تھوڑا انہوں نے اور جگہ فوکس کر لیا ہے. زیادہ تر حکومت عمران خان صاحب ان کو کر رہی ہے ٹارگٹ. اب نواز شریف صاحب کا نشانہ کب بدلتا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا نظامی صاحب, نواز شریف کا اصل میں ان کی پوزیشن ہی مختلف ہے. جی جی جی, وہ نہ ان کو ہار لگا سکتے, نہ کوئی اور دلیل ان پہ کام کر سکتی ہے. وہ پارٹی کا بیڑا غرق کر دیں گے, اپنا بیانیہ نہیں بدلیں گے. موسٹ امپورٹنٹ بات, پارٹی کے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے, ایون اب جنرل قیوم نے بھی نواز شریف صاحب کو خط لکھ دیا, جنرل قادر بلوچ صاحب چلے گئے, ثناء اللہ زاری صاحب چلے گئے, باقی ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہیں, کہ مریم نواز کی یہ سٹیٹمنٹ پارٹی کے وہ لوگ جو اس وقت اڑان بھرنے والے تھے ان کو روکنے کے لیے تو نہیں ہے کہ بھائی ہم اپنے معاملات سارٹ آؤٹ کر لیں گے, رکیں, کہیں نہ جائیں. ہو سکتا ہے, لیکن یہ جنرل قیوم وغیرہ جو ہے ان کی یہ تو اپورچونسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں. جی, ان کو پتہ نہیں ہم اتنے اہتمام سے کیوں لاتے ہیں سیاسی جماعتوں میں, اور جب معاملہ جب ڈھیلا ہونے لگتا ہے تو یہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں. اب جنرل قیوم جو ہے, میں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں ان کے نہ کوئی جان ہے نہ کوئی دلیل ہے, سیاسی سوچ ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. ٹھیک ہے. یہ نظامی صاحب ایلیمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ نون لیگ نے اس بات کو دیکھ لیا, بھانپ لیا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں اداروں کے ساتھ, جس میں کیپٹن صاحب کی گرفتاری کا ایپیسوڈ تھا, اس پہ آرمی چیف نے کمٹ کیا, وہ کمٹمنٹ پوری کی, اس کی رپورٹ بھی آ گئی, پیپلز پارٹی نے خیر مقدم بھی کر دیا. جی بی میں پیپلز پارٹی سرویز کے مطابق اس وقت دوسری بڑی جماعت ہے وہاں, اور مقابلہ 1 on 1 ہے ان کا اور پی ٹی آئی کا. تو نون لیگ کو کہیں یہ تو خدشہ نہیں تھا کہ کہیں اس ساری کھینچا تانی میں ہمارا گراؤنڈ ہی نہ کور ہو جائے؟ یقیناً بلاول صاحب نے جب سے عملی سیاست کرنے شروع کی ہے, انہوں نے کافی جو ہے نا پیپلز پارٹی کے امیج کو اوپر لے گئے, اور ان کو پھر اپنے والد صاحب کی گائیڈنس بھی حاصل ہے, جی, جو کہ انتہائی ایک زیرک اور شروٹ سیاستدان ہے. جی, اور اس سارے ماحول میں یقیناً اگر ووٹروں کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر کسی سیاسی جماعت نے گین کیا تو وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے. نظامی صاحب, خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. وہ بات آپ والی ہے کہ نہ وہ تمتمہ ہے نہ وہ ویسی للکار ہے, کہا جی حاضر جناب مذاکرات کے لیے حکومت کو بھیج دیں. نہیں, ووٹ کو عزت والی بات تو بڑی اچھی ہے ان کی, لیکن مجھے یاد ہے جب وزیر اعظم نواز شریف تھے تو محترمہ ایک سیل چلاتی تھی وہاں, جہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا سیل, مریم نواز صاحب سوشل میڈیا نے میڈیا سیل کہہ لیں آپ, اور سارا کچھ وہیں سے طرح بھیلتی تھی کہ اس کو کتنا اشتہار دینا ہے, کسی کو کیا کرنا ہے. تو وہ بھی ووٹ کو عزت تھی, یہ بھی ووٹ کو عزت ہے, اب آپ فیصلہ کرنے کو دی. یہ خرم صاحب سے نظامی صاحب جانتے ہیں. خرم صاحب, آج کی اس اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد کیا لیا جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں انہی کو جن کے خلاف آپ نے بڑی تحریک بھی کی اور بڑے معاملات بھی چلائے, اور یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیج دیں پھر ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. مراد کیا ہے, ذرا ایکسپلین کر دیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی اس کی. جی, میں سمجھانے کے لیے اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ کی اجازت دیں تو میں پی ڈی ایم کا جو 20 ستمبر کا اعلامیہ تھا اس کی شق نمبر 2 پڑھنا چاہتا ہوں. جی. موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا.
इजलास ने इस्टेब्लिशमेंट के सियासत के बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसे मुल्क की सलामती और कौमी इदारों के लिए खतरा करार दिया और मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। इस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारे आइन के तहत लिए गए हल्फ और इसकी मुतय्यन करदा हदूद की पाबंदी और पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहें। खुर्रम साहब ने शिक पढ़ी है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत को बंद किया जाए। आज की स्टेटमेंट 100% इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है, इसके उलट है। आप इस्टेब्लिशमेंट को ही कह रहे हैं पहले हुकूमत को घर भेजें फिर हम बात कर सकते हैं, तो सियासत में तो मुदाखलत उनकी होगी। हालांकि असूली तौर पे ये जो करारदाद उन्होंने पड़ी है ये 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पीछे बैठ के किताबें लाती रहती है और अपनी ढप की हुकूमतें और ढप के सियासतदान एक एक चीज़ किसी को गिराना किसी को ऊपर लेके जाना, ये तो हमारे पास सियासत का अलमिया है। तो सही ठीक, जो बात में तजाद है, बड़ा वाज़ेह तजाद है निज़ामी साहब। हम कुछ बात करते विद इन PDM। अब इस पे देखें, अभी तक मौलाना जो हैं उनका कोई स्टेटमेंट हमारी उससे नहीं गुजरा और वो सारे रूह रवां हैं, वो अब इसको कैसे लेके चलेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के मैटर्स जो हैं वो इनकी निस्बत बहुत बेहतर हैं और उनकी एक रेलेवेंस भी है वफाकी हुकूमत के साथ भी, इदारों के साथ भी, बिकॉज वो सिंध में गवर्नमेंट कर रहे हैं। खुर्रम साहब सवाल यकीनी तौर पे आपने सुन लिया होगा, ये जवाब ज़रा इसका दे दें। जी, मरियम बीबी ने ये कहा जी कि PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है बशर्ते के जाली हुकूमत घर जाए। जी देखिए, हमारा ग्रीवेंस है ही इस्टेब्लिशमेंट से ना, तो अगर हमने उनकी मुदाखलत खत्म करनी है तो इमरान खान से तो मुज़ाकरात नहीं होंगे ना, किससे मुज़ाकरात होंगे जी। तो ये जो इंट्रूजन है, इसलिए मैंने वो आपको शिक नंबर 2 पढ़कर सुनाई कि अगर ये हुकूमत जो है तहलील होती है तो उसके बाद गुफ्तगू इसी पर होनी है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में साफ, शफाफ और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक इंतखाबात किस तरह यकीनी बनाए जाएं ताकि पाकिस्तान की अवाम बिला खौफ व खतर जो है अपनी राय का इजहार कर सके। अब मैं ये कहूंगा कि इमरान खान से तो ये मुज़ाकरात नहीं होने ना, मुज़ाकरात बहरहाल उन्हीं से होने हैं जिनसे हमें आज एक ग्रीवेंस है, जिनसे हमें शिकायत है तमाम PDM की 11 जमातों को, बलोचिस्तान की जमातों को शिकायत है, सिंध की जमातों को शिकायत है, मुख्तलिफ मसलकों की जमातों को एक ही शिकायत है कि पाकिस्तान का जो इंतखाबात है और हुकूमत साजी का जो मामला है उसके अंदर जो मुदाखला उसे खत्म करके ये मामला जो सिविलियंस है जिनको पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें, जो आइन में वादा किया गया है कि अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, उस तरफ हम जाना चाहते हैं। जी निज़ामी साहब, इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उस वक्त तक बेशक इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे, खुर्रम साहब की बात को ये समझा जाए ताकि मुज़ाकरात भी फिर हो जाए। इस हुकूमत को ख़त्म करने तक बेशक मुदाखलत करे, लेकिन उनकी भी मजबूरी है ना जी क्या करें। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये तो एक हकीकत है पाकिस्तान की सियासत की, जी चाहे आप तस्लीम करें या ना करें, और हुकूमतों को भी और सियासी जमातों को भी उनसे डील भी करना है, उसके पॉलिसियाँ भी उससे इर्द गिर्द ही बनानी है। और इसीलिए इस मुल्क में बुनियादी तौर पर हकीकी जमहूरियत तो आई नहीं ना। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका वोट जो है वो एंड यूज़र कौन होगा उसका, तो फिर तो ये मुदाखलत भेजा है। बिल्कुल ठीक है जी। खुर्रम साहब यानी मार्जिन है कि इस हुकूमत के खात्मे तक मुदाखलत कर ले इस्टेब्लिशमेंट? नहीं, हम ये चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत ना करे। इमरान खान साहब को खुद ये समझ आनी चाहिए कि हर लिहाज से उनकी हुकूमत पाकिस्तान के अवाम का कत्ल कर रही है, चाहे वो अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई हो, पिछले 15 महीने से डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के चीथड़े जो हैं वो हो गए हैं क्योंकि हमने अपने दोस्तों को नाराज कर लिया और उसकी जगह जो है हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि हमने किस तरह आगे लेकर चलना है। तो जब इस तरह का ब्लॉकेज आ जाए जहां हमें ये नजर आ जाए कि ये ऐसी वाकई हुकूमत है जो सूबों को चलने नहीं दे रही और जिन सूबों में इनकी हुकूमत है वहां हाकमियत का इन्हदाम हो गया है, तो ये बेहतर तरीका यही है जिसके लिए हम प्रेशर रेज कर रहे हैं। अगर तो होता ना कि हम कहते जी कि एस्टैब्लिशमेंट गिरा दे,
ہم خود باہر آئے ہیں, ہم جلسے کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی پہلے پشاور میں ہوگا 22 تاریخ کو, 30 تاریخ کو جو ہے ملتان میں ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگا, اس کے بعد احتجاجی ریلیاں ہوں گی. ان کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی حکومت اپنے بوجھ سے خود گرے, اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا تعین کیا جائے کہ آئین پر عملداری کو کس طرح یقینی بنانا ہے. ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں جس کے اندر سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جمہوریت کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے خرم صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب 22 نومبر کو پشاور میں پی ڈی ایم اپنا جلسہ کر رہی ہے, اور اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا کچھ سامنے آئے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ جو مریم صاحبہ کے بیان آنے کے بعد پھر جی بی کا الیکشن بھی, آپ کو لگتا ہے کیا ہے کہ وہ ویسا ہی سالڈ میسج ہوگا حکومت کے مخالف جو پہلے کی جلسوں سے تھا؟ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ سالڈ میسج ہی ہوگا. اگر سالڈ میسج نہیں لینا تو گھر چلے جائیں پھر. دیکھیں نا, سیدھی بات یہ ہے. جی باقی تو یہ ٹھیک ہے کہ نیم دروں یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے, لیکن پبلک اس وقت بلا کا موقاست اسٹریٹ میسج چاہتی ہے جس میں سیاست کی زیادہ پریکٹیکلٹی ہو. وہ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کسی بھی جانب سے. نظام صاحب, خرم صاحب سے. جی خرم صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیے, ہمیں تو یہ ہے کہ فیض نے کہا تھا نا کہ اجنبی ہاتھوں کا گرابار ستم آج سہنا ہے, ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے. یہ پیغام دینا نا ہم نے کہ ٹھیک ہے, جو بھی پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی زندگی کے آدھے سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ فوجی عملیتوں میں گزرا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری سیاست اور حاکمیت کا جو نظام ہے وہ بہت حد تک تروڑ مروڑ کا شکار ہے. لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انٹرفیئر کیا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ میں یہ مداخلت اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو اس کو کسی حد کے اندر لے کر آئیں جہاں ان سے مشاورت ہو ضرور نیشنل سیکورٹی ایشوز میں, لیکن جو مین فیصلے ہیں وہ پاکستان کی منتخب حکومتیں کریں, اور یہی حکومتیں جو ہیں وہ جواب دہ بھی ہوں گی عوام کو براہ راست. کیونکہ آج کی حکومت جو ایک کٹ پتلی حکومت ہے وہ عوام کو جواب دہ بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ عوام کی طاقت سے نہیں آئے تو لہذا جن کی طاقت سے وہ آئے ہیں وہ انہیں کو جواب دیں, وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے. اور یہ بار بار ہم نے دیکھا ہے ان 27 مہینوں میں کہ جو حکومت ووٹ چوری کرتی ہے وہ آٹا چوری کرتی ہے, وہ چینی چوری کرتی ہے, وہ کشمیر چوری کروا دیتی ہے. تو یہ جو ایک ہم حاکمیت کے حوالے سے ایک بند گلی میں آ گئے تھے جس کے اندر ایک بڑا تضاد تھا کہ آئین کہتا ہے کہ پاکستان ایسے چلے گا لیکن پاکستان کسی اور طریقے سے چل رہا تھا. اس تضاد کو اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم ضرور کر سکتے ہیں. اور یہ آپ غور کریں کہ یہ پرامن جد و جہد ہے جو پی ڈی ایم کر رہی ہے. ابھی تک جو 3 جلسے ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے بالکل پرامن ہوئے, حالانکہ حکومت نے ہم پر گجرانوالہ کی حد تک تو بہت زیادہ ظلم اٹھائے ہیں, ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا, گرفتار کیا, کرسیاں اٹھا کر لے گئے ہیں, کہا جی ساؤنڈ سسٹم نہیں دینا, ان کو جو ہے کسی قسم کی سپورٹ نہیں دینی, ہمارے رستے روکے, ہمیں کوشش کی کہ جی یہ جلسہ نہ ہو سکے, لیٹ کیا. لیکن پاکستان کے عوام نے آ کر یہ ثابت کیا کہ جن لوگوں کو یہ حکومت چور کہتی تھی, جن حکومت کہتی تھی کہ یہ لوٹ کر کھا گئے, وہ عوام کی بات کر رہے ہیں اور عوام ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور صرف گجرانوالہ بھی نہیں کھڑے ہوئے, کراچی میں بھی کھڑے ہوئے, کوئٹہ میں بھی کھڑے ہوئے, اور اب انشاءاللہ پشاور میں کھڑے ہوں گے, ملتان میں کھڑے ہوں گے, لاہور میں کھڑے ہوں گے. تو وہ جو حکومت کا پورا نیریٹو تھا کہ جی یہ چور ہیں اور لہذا میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا اور ملک ٹھیک ہو جائے گا, عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جیلوں میں ڈالنے سے, اپوزیشن کے لیڈروں کے حقوق کچلنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوتے. ملک تو بہتر انتظام سے ٹھیک ہوتے ہیں, جس طرح مسلم لیگ نون نے کیا تھا کہ پچھلے جو ہمارے 4 سال تھے لاسٹ, اس میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 4% تھی. اور یہ بات شاید آپ کے لیے عجیب ہو کہ جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی پاکستان میں فوڈ انفلیشن 1% تھی. اب جس طرح میں نے کہا پچھلے 15 مہینے سے 10% سے اوپر ہے. جی یہ تو ٹھیک ہے خرم صاحب کہ یہی سچویشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ
جہاں تک ہمارے ملک میں نظام کا تعلق ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ پی ڈی این کے دو چار جلسے ہونے سے یہاں پہ واقعی جمہوریت کا آیا ہو جائے گا، جو اتنے سالوں سے نہیں ہو رہا اور بد سے بدتر چل رہی ہے؟ جی سر، ڈیموکریسی از آلویز اے ورک ان پروگرس. جمہوریت تو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا امریکہ میں ابھی کیا ہوا، ان کی جمہوریت میں بھی ایک خرابی پیدا ہوئی، پھر اس کو انہوں نے الیکشن کے ذریعے ہی درست کیا ہے. تو ڈیموکریسی ہمیشہ ورک ان پروگرس ہے، اسی لیے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ پرامن طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. دیکھیں اس میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے تو بہت بطور پاکستانی بڑی اچھی بات تھی کہ پنجاب کے دل میں بلوچستان کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بات کی، انہوں نے اپنا دکھ رویا پنجاب کے آگے. سندھ کے لوگ آئے، کے پی کے لوگ آئے. تو پاکستان کو اکٹھا رکھنے میں جو جمہوریت کا کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے. لیکن اگر وہی جمہوریت ہوگی جس کے اندر مداخلت نہ ہو. خرم صاحب یہی تو سوال ہے کہ مداخلت نہ ہو. مداخلت تو ہوتی ہے، جا رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اور جو دعا کی مرض بڑھتا ہی ہے. اگر آج دیکھا جائے مداخلت کم ہے، 5 سال پہلے کم تھی، اس کا جواب تو آپ کے پاس ہی ہوگا. تو یہ اس معاملے کا کوئی آپ کو بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کو کوئی ڈائلاگ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی نظام جو ہے وہ طے ہو جائے کہ یہ جمہوریت کس قسم کی ہوگی. یعنی وہ جمہوریت ایسی ہوگی جو جی بالکل یہ آپ درست فرما رہے ہیں. اور اسی لیے جو ہے جی مریم بی بی نے اس لیے اپنے انٹرویو میں کہا کہ فوج ہمارا ادارہ ہے، ہم ضرور بات کریں گے لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. اصل میں تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ابھی بچے ہیں، جو بڑے ہو رہے ہیں، اور جو لوگ سارے بالغ ہیں، ان سب کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو جمہوریت اس کو کہتے ہیں یہ کسی کو ایم این اے، ایم پی یا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بنانے کا کھیل نہیں ہے. یہ پاکستان کے رہنے والوں کی زندگیاں اس میں انوالو ہیں، ان کی بہتری یا خرابی اس میں انوالو ہے. تو جب تک ہم آئین کے اوپر عمل درآمد کو یقین نہیں بنائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ پچھلے 73 سال نے ثابت کیا ہے کہ ہم گھومتے ہیں، ایک دفعہ تھوڑی سی بہتری آتی ہے، پھر جو ہے ہم دوبارہ گھوم پھر کے وہیں اسی مداخلت والے سسٹم میں آ جاتے ہیں. ہاں، تو یہ جو ایشو ہے یہ ویشیس سرکل ہے. پی ڈی ایم میں اگر میری آپ ذاتی رائے پوچھیں تو سب سے بڑا پرومس یہ ہے کہ جو 73 سال کا ویشیس سرکل ہے یہ ٹوٹے گا اور ہم بالآخر آگے بڑھ سکیں گے ایک جمہوری طریقے سے. جی خرم صاحب، آپ کی جماعت کے اندر بہت سے اہم لوگ پارٹی چھوڑ گئے. ثناء اللہ ظاہری صاحب، جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب نے بھی آج تحفظات کا اظہار کیا. یہ کیا ہے؟ اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ وہ پارٹی قیادت کے رویے سے کچھ مطمئن نہیں تھے، پھر بیانیے کی بات بھی کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ اس کا جواب میں دے دوں؟ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات یہ ہے، سوال ان سے یہ پوچھنے والا ہے، نظامی صاحب مجھ سے زیادہ اس معاملے میں بالغ نظر ہے، بہتر جواب دے کہ بھائی یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ جی، نومان تیل ہوگا نہ راجا ناچے گی. یہ لوگ جب اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو یہ آ جاتے ہیں سب، جنرل قیوم وغیرہ جو موسٹلی بٹیرے ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے سیاست کے اندر. لیکن ان کو یہ ہمارے سیاستدانوں کی کمزوری ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں اس وقت یہ سوچ کے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری راہ بڑھائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنا الو سیدھا کر کے جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ حکومت جو ہے اس نے اقتدار میں نہیں آنا تو یہ اپنا نیا راستہ چن لیتے ہیں. لیکن یہی لوگ جو خرم صاحب ناگزیر کیوں ہو جاتے ہیں آپ کی اتنی بڑی جماعت؟ یہ جو جنرل قیوم ہے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، کوئی انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب وہ خط لکھ کے کہتے ہیں جی یہ بھی کرو وہ بھی کرو، بہت بڑے وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خرم صاحب ایک تو یہ بات، دوسرا ان کے جو بنیادی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چھوڑنے کا جواز کافی ہے، اور ناگزیر کیوں ہو جاتے ہیں پھر ایسے ہی لوگ بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے؟ جی، پارٹیوں کا جو شجر ہے وہ وسیع ہوتا ہے، اس کا سایہ بڑا ہوتا ہے، اس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ تمام طبقے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. دکھ صرف یہ ہے کہ جب موقع تھا، جس طرح نظام صاحب نے درست فرمایا، یہ ہمارے جو سینئرز ہیں یہ وفاقی وزراء بھی بنے ہیں، یہ وزراء اعلیٰ، وزیر اعلیٰ سے اونچی پوسٹ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. اگر آپ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یہ سینیٹر بنے ہیں،
تو اب اگر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی آئین کی عملداری ایک ایسا بوجھ ہے جو وہ سر پر نہیں اٹھا سکتے، تو پھر میں تو کہوں گا کہ یہ ایک نقش کہن ہے، یہ پرانے پاکستان جو مداخلت والا پاکستان ہے، یہ اس کے نمائندے ہیں. ہمیں بالآخر جو ہے آج ہم یہ بات سمجھ لیں، ہم 15 سال بعد سمجھ لیں، ہم 30 سال بعد سمجھ لیں کہ پاکستان آگے بڑھے گا تو آئین پر عملداری اور منتخب اداروں کے ذریعے آگے بڑھے گا، کیونکہ 73 سال کا جو تجربہ ہے وہ بڑے ہی سنگلاخ طریقے سے ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اس طرح کا جو ہائبرڈ نظام ہے جس میں حکومتوں کو توڑا جاتا ہے، پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، جس میں کبھی ہمارا بھی حصہ تھا کبھی نہیں تھا، اب ہم یہ آگے نہیں لے کر چل سکتے. عوام اور پاکستان کی ریاست اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ون وے اور دی ادر جب تک پاکستان میں سویلین سپریمیسی حقیقی معنوں میں نہیں آئے گی، یہ سارے خواب ہی رہیں گے. یہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں، جی یہ بات درست ہے. اور لیکن میں یہی تو ہم سب کے لیے یہ ایک خوشائند امر ہونا چاہیے کہ جو بات ہم سمجھتے تھے کہ شاید 15 سال بعد کوئی کرے گا، وہ محمد نواز شریف نے 16 اکتوبر کو گجرانوالہ کے جلسے میں کر دی. جی اور جس کی طرف ہم سب اشاروں کنایوں میں گفتگو کرتے تھے وہ انہوں نے بات کھول کر بیان کر دی. اب اس سے کوئی ڈس ایگری کر رہا ہے، کوئی اس پہ ریئیکٹ کر رہا ہے، لیکن بات انہوں نے بالآخر جو ہے وہ کہہ دیا کہ بھی دی ایمپرر ہیز نو کلوتھس. ٹھیک خرم صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے. تھینک یو سر.